रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह-ए-इश्क शान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम करबला पार्ट 3 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह-ए-इश्क शान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ ये मैं वाज़े कर दूँ कि हमारी जो फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होती है उसमें मौला अब्बास का ही जिक्र होगा और कल भी कंटिन्यूली हम जहाँ से हमने आज छोड़ा था वहाँ से आगाज़ उसके आगे चलेंगे और वहाँ उस पर ज़िक्र मौला अब्बास ही करेंगे। उनका ही जिक्र, उनके ज़हूर की बात और उनके ही तज़किरा खैर किया जाएगा। और इससे और राह-ए-इश्क में तसलसल है वो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात होगी। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से ही आगाज़ करेंगे। बढ़ते हैं मौजू की तरफ। अता उनकी वरासत है, सखा उनकी वरासत है। अता उनकी वरासत है, सखा उनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, वफा इनकी वरासत है। अता इनकी वरासत है, सखा इनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले। नबी के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले। वफा इनकी वरासत है। और ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। करम इनकी वरासत है, दुआ इनकी वरासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। करम इनकी वरासत है, दुआ इनकी वरासत है। अता इनकी वरासत है, सखा इनकी वरासत है। अली के हैं, नबी के हैं ये घर वाले, वफा इनकी वरासत है। और ये जब चाहें, और ये शब है खादमा इनकी, सवेरा इनका नौकर है। ये शब है खादमा इनकी, सवेरा इनका नौकर है। ये शब है खादिमा इनकी, सवेरा इनका नौकर है। ये जब चाहें असर कर दें, ज़िया इनकी वरासत है। ये जब चाहें असर कर दें, ज़िया इनकी वरासत है। अता इनकी वरासत है, सखा इनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, अता इनकी वरासत है। अली के हैं ये घर वाले, अता इनकी वरासत है। और न दो ए कूफियो ताना कि बारिश मांग लो रब से। न दो ए कूफियो ताना कि बारिश मांग लो रब से। ये चाहें तो अभी बरसे, घटा इनकी वरासत है। न दो ए कूफियो ताना कि बारिश मांग लो रब से। ये चाहें तो अभी बरसे, घटा इनकी वरासत है। करम इनकी वरासत है, सहा इनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी वरासत है। और वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो या ज़ैनब हो। वो हस्ती हो खदीजा की, वो ज़हरा हो या ज़ैनब हो। गवाह कुदसी हैं ए लोगो, हया इनकी वरासत है। गवाह कुदसी हैं ए लोगो, गवाह कुदसी हैं ए लोगो। गवाह कुदसी हैं ए लोगो, हया इनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, वफा इनकी वरासत है। अता इनकी वरासत है, सहा इनकी वरासत है। नबी के हैं ये घर वाले,
وفا ان کی وراثت ہے، اور یہ شب ہے خادمہ ان کی ضیا، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیا ان کی وراثت ہے۔ نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ جب چاہیں یہ چاہیں تو ابھی برسے، یہ چاہیں تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے۔ اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ ہیں قدسی اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے۔ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ ارض و سما ان کی وراثت ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سما ان کی وراثت ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سما ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، عطا ان کی وراثت ہے، وفا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے۔ اور چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، وہ طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ اور زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کہ کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کہ کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا
کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، اور رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، وفا کے امتحان میں، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، اور میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، اور چڑھ کے نیزے پر سنایا کس نے ہے رب کا کلام، چڑھ کے نیزے پر سنایا کس نے ہے رب کا کلام، کہہ اٹھا سارا زمانہ او فاطمہ کا لال ہے، کہہ اٹھا سارا زمانہ فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، اور دیکھ کر اصحاب آپس میں یہ کہتے جھوم کر، دیکھ کر اصحاب آپس میں یہ کہتے جھوم کر، سرور عالم کا جلوہ فاطمہ کا لال ہے، سرور عالم کا جلوہ، سرور عالم کا جلوہ فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ، ہم شبیہ شاہ بطحہ، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، اور لشکر آداب ایک ہیبت ستاری ہو گئی، لشکر آداب ایک ہیبت ستاری ہو گئی، سامنے اس کے آیا فاطمہ کا لال ہے، سامنے جب اس کے آیا فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، اور مل نہیں سکتی جہاں میں جس کے سجدے کی مثال، مل نہیں سکتی جہاں میں جس کے سجدے کی مثال، وہ علی حیدر کا پیارا فاطمہ کا لال ہے، وہ علی حیدر کا پیارا فاطمہ کا لال ہے، اور پی لیا جام شہادت لب پہ ہے شکر خدا، پی لیا جام شہادت لب پہ ہے شکر خدا، کیسی اعلیٰ شان والا فاطمہ کا لال ہے، کیسی اعلیٰ شان والا فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، اور کہہ دو یہ سارے زمانے میں حسام قادری میرے گھر بر کا سہارا فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، ہم شبیہ شاہ بطحہ فاطمہ کا لال ہے، میرا آقا میرا مولا فاطمہ کا لال ہے، سرور عالم کا جلوہ فاطمہ کا لال ہے،
سرور عالم کا جلوہ، سرور عالم کا جلوہ فاطمہ کا لال ہے، سرور عالم کا جلوہ فاطمہ کا لال ہے۔ دوستو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب باہر نکل کے پوچھا، بتا رہے ہیں بات آپ ملائکہ کی کہ ملائکہ کیسے جوک در جوک سرکار امام حسین علیہ السلام کے ظہور پہ مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارکباد بھی وصول کر رہے تھے، دعائیں بھی دے رہے تھے۔ اس دوران جو فرشتہ فطرس آیا جس کے پر کٹے ہوئے تھے، اس نے اپنی ساری داستان سنائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور جبریل امین فوراً آئے اور عرض کی آقا آپ اس کو حضرت امام علی مقام کی چادر مبارک کی ایک روایت میں جھولے کا ذکر ہوا ہے کہ آپ مس کریں اس کے کٹے ہوئے پروں کے ساتھ تو اس کو پر دوبارہ مل جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہوا، جب مس کی گئی تو اس کو دوبارہ پر ملے اور اس کو وہ دوبارہ اپنی پرواز پہ اور اپنے مقام پہ واپس آ گیا۔ اچھا، یہاں ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں جو روایات میں ہم کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتوں کے گروہ در گروہ آ رہے تھے سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ایسے فرشتے بھی آئے جنہوں نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ، یہ فرزند رسول جو ہے وہ نینوا کے صحرا میں عراق کی سرزمین پہ پیاسا بے گور و کفن بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین نے بھی یہ خبر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ صاف ظاہر ہے تو یہ کیسی بات تھی جو بہت زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اس کی دکھ ہوا، تو لیکن دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند کو اپنے امتحان میں کامیاب کرے۔ تو یہاں یہ بھی ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتے چلوں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تو آپ کی گردن مبارک پہ دیا تھا۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی گردن مبارک میں دیا تھا، اور یہ کیونکہ وہی گردن مبارک جو آپ کی جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ گئی تھی، تو آپ کے خلق مبارک پہ کو بھی بوسہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ایسے بھی فرشتے آئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رونے لگے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھی، مولا حسین بادشاہ کے کانوں میں اقامت پڑھی، اذان پڑھی، پھر آپ کو اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ ایک بات یہاں کرتے چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جتنی حضور کو ان شہزادوں سے محبت تھی۔ ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں، میرا یہ اپنا یقین اور ایمان ہے کہ محبت کو کبھی آپ لکھ نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لکھیں گے تو وہ لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ نہیں بندہ کبھی بھی لکھ سکتا، لیکن بہت کچھ لکھا گیا جس کو سمجھنے کے لیے شاید میں وہ بیان بھی نہ کر سکوں، اور شاید میں بیان کروں آپ کو سمجھ میں نہ، اور میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ آپ محبت نہیں سمجھ سکتے جس حد تک محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہزادوں سے، اپنے نواسوں سے، اس کا کوئی بندہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر جیسی میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ فرشتے نے زاروں کو رونا شروع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ سرکار باہر آ کے صحابہ کرام کو یہ بات بتا رہے ہیں، تو رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی آقا آپ کے نواسے کو جو ہے وہ اچھا انتظار کیا گیا امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے لیے، اور یہ نام بھی عرش سے آیا تھا، اور یہ نام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا رکھا، اور اس سے پہلے روئے زمین پہ کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے وجہ پوچھی رونے کی، تو اس نے عرض کیا آقا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے غم رلا رہا ہے۔ تو پوچھا آپ نے فرمایا کس چیز کا غم ہے؟ تو اس نے کہا جی شہزادے کو شریعت لوگ فسادی جو ہیں وہ شہید کر دیں گے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ دوسری روایت میں پیش کر رہی ہوں، دونوں طرح سے آپ کی جو ہے نا وہ سامنے رکھ رہی ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھل کر بتاؤ وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے حسین کو شہید کر دیں گے؟ حالانکہ حضور خود بھی علم غیب جانتے ہیں، اس میں ہمارا یقین کامل ہے، لیکن چونکہ بات بتانی تھی بتا رہے تھے تو اس لیے میں اس کو سارا وضاحت کے ساتھ، اور حضور نے بھی اس کی وضاحت خود فرما دی۔ تو اس نے فرشتے نے عرض کی آقا جہاں تک میں جانتا ہوں میں نے عرض کر دیا ہے، آگے تفصیل حضرت جبریل امین سے پوچھ لیجئے۔ تو والی کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے، تم بھی بتاؤ یہ کیا بات سنا رہا ہے؟
تو حضرت جبریل امین جو ہیں وہ سے پوچھا گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے تو میرے حسین کیسے شہید ہوگا، یہ جو کیا بات کر رہا ہے یہ فرشتہ؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا آقا اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، اس فرشتے کو جب سے یہ پیدا ہوا ہے تو خالق کائنات نے اس سے براہ راست کلام فرمایا کہ میرے پیارے رب العالمین نے اس فرشتے کو فرمایا کہ اے میرے فرشتے، اس نے عرض کی جی رب جلیل، تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا تو جانتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس نے عرض کی خالق کائنات آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے فرشتے، سارے نبیوں کے بعد میں اپنا آخری محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے نبیوں کا سلطان بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، اور جب میرا یہ محبوب اس دنیا میں تشریف لے جائے گا تو میں اپنے محبوب کو ایک نواسہ عطا فرماؤں گا جس کا نام حسین ہوگا۔ یہ حسین جوان ہونے کے بعد میرے اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اور میرے جو ہے وہ دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دے گا، مکہ چھوڑ دے گا، کربلا کے تپتے صحرا میں ڈیرے لگا لے گا، اس کے بچے اس کے سامنے شہید کر دی جائیں گے، اور یہ بچے شہید کرائے گا، بھانجے شہید کرائے گا، بھائی شہید کرائے گا، پھر میرے دین کی خاطر 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے خود بھی شہید ہو جائے گا۔ اے میرے فرشتے، جب میرا پیارا حسین شہید ہوگا، اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو میرے حسین کی قبر پر تم چوکیدار بن کر پہرا دو گے اور قیامت تک یہ ڈیوٹی دیتے رہو گے۔ دیکھیں یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اسی لیے رکھی ہے کہ آپ لوگ یہ ضرور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ فلسفے کہانیاں مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ ذکر امام حسین علیہ السلام یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتا ہے پھر اللہ اس کا نام نامی بلند کر دیتا ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 70,000 ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے روزہ انور پہ صبح اور 70,000 شام کو تشریف لاتے ہیں، اور اس فرشتے کی تو پکی ٹھکی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ ایز این چوکیدار اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کیونکہ جن کے نوری جو ہیں وہ چوکیداری کریں، اور یہ بڑی بات نہیں ہے، ملائکہ ان کے گھر آتے تھے، جب تشریف لائے ہیں مولا تب بھی ملائکہ آئے ہیں، یہ کوئی ملائکہ کا آنا اس گھر کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بذات خود جب مولا سے بیعت مانگی گئی تھی، یزید نے بیعت مانگی تو مولا نے خود دربار ولید میں یہ کہا تھا کہ ہم وہ ہیں، ہم اہل بیت نبوہ ہیں، ہمارے گھر قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے گھر فرشتے آتے ہیں، اور ہمارا گھر اس روئے زمین میں سب سے زیادہ پاک طاہر اور مطہر ہے، ہمارے ہی گھر کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور نبیوں کے سردار ہمارے نانا جان ہیں، ہمارے ہی گھر ولایت ہے، امامت ہے، اور ہمارے گھر ہی نبوت ہے، ہم اہل بیت نبوہ ہیں، ہم نبیوں کے سردار کی اہل بیت ہیں، ہم نبی پاک کے گھر والے ہیں، تو ہم بہتر شریعت کو جانتے ہیں، ہم شریعت کے وارث ہیں، جو ہیں ہم بہتر جانتے ہیں میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں یزید کی، حالانکہ اس کا وہ کردار نہیں ہے جو بالکل جو ہمارے اسلام میں جو بتایا گیا، جو میرے نانے کی شریعت میں ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے، تو میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ میں اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ ملائکہ کا آنا اس گھر کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل حیران نہ ہوں کہ آپ کے روزے پہ فرشتے آتے ہیں، تو یہ بتاتی چلوں کہ فرشتے تو آپ کے گھر بھی آتے تھے۔ فرشتے تو دیکھیں ہم عام بندے ہیں، ہم عام سے انسان ہیں، تو 2 فرشتے تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، صبح شام بندہ گناہگار ہے تب، بندہ عبادت گزار ہے پرہیزگار ہے تب، کسی بھی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، دائیں والا اس کی نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا اس کی بدیاں لکھتا ہے، تو فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ جسٹ ہمارا حساب لکھنے کے لیے ہیں، برا یا اچھا، اسی لیے ہے ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کے گھر جو فرشتے آتے تھے وہ سلامیاں کرنے آتے تھے، وہ فرشتے چکیاں چلانے آتے تھے، امام حسین علیہ السلام کا جھولا فرشتوں نے جھلایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، امام حسین علیہ السلام کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھرنے کے بچے فرشتے جبریل امین جیسے فرشتے سردار فرشتے تلاش کرتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے گھر کی چکیاں فرشتے چلاتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک پہ فرشتے ان کے نانا جان پر ان کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ ملائکہ کا آنا ان کے گھر کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔
تو اس فرشتے کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ مولا کے در پہ جو ہے وہ چوکیداری کرتا ہے، اور 70 ہزار کا بھی گروہ آتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ پھر آپ نے بات بتانے کے بعد سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تاجدار کائنات کو مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، آپ آقا کریم اپنے آستانے پہ تشریف لائے، ادھر پورے سارے مدینے کے بچے، عورتیں، بوڑھے سرکار کے آستانے پہ چوکٹے زہرا سیدہ پہ جمع ہو گئے، مبارکباد دے رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چچی حضرت ام فضل بھی تشریف لے آئیں، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ جب آقا حسین علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو سچے ہیں، آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ سیدہ زہرا کے گھر جو فرزند تشریف لایا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے۔ بی بی ام فضل نے آقا حسین علیہ السلام کو چومنا شروع کیا، چوم کر گودی میں اٹھا لیا، اٹھا کر ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ پہ تشریف لے آئیں، حضور مولا حسین بادشاہ کو ساتھ لے کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں۔ اور اس میں عرض کی، آقا آپ نے بات کیسے صحیح فرمایا کہ میرے آقا مسکرا پڑے۔ جب بی بی ام فضل نے عرض کی، نہ سونا نبی دیکھیے تو صحیح، یہ بچہ حسین کتنا ہے، یہ کتنا سونا ہے، اس کا حسن کتنا، یہ حسن کا بادشاہ، یہ حسین واقعی حسین ہے، یہ حسن کا تاجدار ہے، یہ حسن کا شاہکار ہے، اس کو تو دیکھ کے چاند اور سورج شرما رہے ہیں، یہ بدر منیر سے سونا، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کے اخصال، اس کا حسن، اس کی پیشانی، اس کے رخسار، اس کے مبارک ہونٹ، اس کے چشمان مقدس، اس کی رنگت کتنی خوبصورت ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام واقعی دوستو بہت حسین، لفظ حسین چھوٹا ہے ان کے لیے، بہت حسین، بڑے حسن و جمال کے مالک تھے، چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، پیشانی مبارک کشادہ تھی، علی اکبر کے بابا کی پیشانی کشادہ تھی، چوڑی تھی، ناک مبارک بڑی اونچی تھی، خوبصورت ترین تھی، ناک کانوں پر باریک باریک بال مبارک تھے، گردن مبارک بڑی مضبوط تھی، داڑھی مبارک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی گھنی تھی، قد مبارک آقا حسین علیہ السلام کا درمیانہ تھا، رنگت مبارک جو تھی وہ بہت سرخ اور سفیدی اور گلابی کلر کی تھی، بالکل اپنے نانا جان کی طرح، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ مبارک، خلیہ مبارک مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور مولا علی راوی ہیں اس کے زیادہ تر، حالانکہ میں محبت بھی ہیں اور صدیق اکبر بھی راوی ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے جو نقشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اس میں آقا کریم کی رنگت سرخ اور گلابی بتائی گئی ہے، نہ زیادہ سفید بلکہ گلابی رنگت، چمکدار رنگ تھا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا رنگت میں وہ چمکدار گلابی، سینے مبارک پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، جو بہادری کی علامت ہیں، جو شجاعت کی علامت ہیں، حسن کا شہنشاہ، جس کی رخسار گلابی، ہونٹ عنابی، انگلیاں بالکل نانا جان کی طرح، بالکل نگاہیں چشمان مقدس روشن، پلکیں کشادہ، ابرو مبارک بنے ہوئے، پیشانی مبارک چوڑی، چمکدار، حسین ترین، زلفیں بالکل نانا جان کی طرح، حسن کا شاہکار، زہرا کا لال، حسن و جمال کا پیکر، کمال ادائیں، اور اس پہ حسن پہ ادائیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مبارک پہ تشریف آوری، آنے والا سیدہ شباب اہل الجنہ، اٹھانے والا امام الانبیاء، بابا امام الاولیاء، ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ، کس شان، کس عظمت، کس بلندی کا نام ہے یہ حسین۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی جو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جو سینہ مبارک پہ بال مبارک تھے وہ بہادری کی علامت ہیں۔ پھر اپنے والد مبارک کی طرح، مولا علی لاجپال کی طرح جب چلتے تو جھوم کر چلتے، مولا حسین علیہ السلام جھوم کر چلتے، اور عرب میں یہ شریفوں کی چال سمجھ جاتی، بہادروں کی پہچان تھی، جھوم کر چلنا یہ بہادروں کی پہچان تھی، یہ شریفوں والے چال تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی چال شریفوں والی تھی، اتنے شریف شہزادے، حسن کے تاجدار،
کرم کے تاجدار، سخا کے تاجدار، وفا کے تاجدار، رحمتوں کے تاجدار، اعلیٰ عرفہ عظیم کریم کرم والے سید الشہداء کریم کربلا نواب کربلا کی تشریف آوری پہ آپ کو اگین اینڈ اگین ڈیروں ڈیر مبارکباد۔ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے میں آج چھوڑ رہی ہوں یہاں سے حسن سے ہی آگے میں لے کے چلوں گی اس کو۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کا صدقہ آپ سب کی التجائیں پوری فرمائے، نیک حاجات کو پورا کرے۔ صدقہ ذکر اس ذکر خیر مولا حضرت امام علی مقام امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، مالک ہماری ساری اور آپ سب کی مشکل آسان فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، لگے رہو، جڑے رہو، ذکر خیر کرتے رہو۔ اس پاک مبارک مہینے میں مولا کا ذکر جتنا ہو سکے کرو، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ مجھے انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹ کا، زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ فرسٹ ٹائم میں مولا عباس کی جو ہے وہ ظہور پہ بات ہوگی، اور راہ عشق میں مولا حسین علیہ السلام کی بات ہوگی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔